बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं और ऐसी मालूमात रियासत तक पहुंच गई हैं जिनसे पता चलता है कि पिछले 4 साल में होने वाली करप्शन के तमाम खुरे इमरान खान की तरफ पहुंचते हैं। मुज़ाहर ट्रकों वाले से लेकर साकिब निसार तक और जुल्फ़ी बुखारी से लेकर फर्रा गोगी तक और बुशरा पीरनी से लेकर उस्मान बुज़दार तक जितनी भी करप्शन हुई है सब में इमरान खान हिस्सेदार था। और अब फर्रा गोगी ने एक मरतबा फिर रियासत पाकिस्तान से रब्ता किया और इस मरतबा उसने क्या पैगाम पहुँचाया, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। और फिर लोग अब मुतालबा कर रहे हैं कि वक्त आ गया है कि शौकत खानम हस्पताल नामी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे संगीन जराइम के अड्डे पर छापा मार कर दस्तावेज़ात की तलाशी ली जाए कि पिछले बरसों में क्या कुछ होता रहा। और फिर ये कि PTI की तमाम डब्बू पलटन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर पिल पड़ी है और ये बड़ी पुरलुत्फ़ कहानी है। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। जो हालिया चीज़ें दरियाफ्त हुई है, एक अरसे से काम इन पर हो रहा था, एक साल भर से काम हो रहा था और फिर इसके बाद ये पता चला कि ये करप्शन का जो रैकेट इमरान खान ने एक बल्कि सिंडिकेट बना रखा था, उसमें जज भी शामिल थे, उसमें रिटायर्ड फौजी अफसर भी शामिल थे और उसमें ख़ास तौर पर जो मेन किरदार थे उनको वो 5 थे पंजाब में जिनको हम पंजोकड़ी कह सकते हैं। उसमें ये बुशरा बीबी थी, फर्रा गोगी थी, उस्मान बुज़दार था और फर्रा गोगी का शौहर था। जितने भी ये नेटवर्क कायम थे सब इमरान खान को हिस्सा पहुँचाते थे, यहाँ तक कि जिन लोगों को हम ट्रकों वाले कहते हैं वो ट्रकों वाले भी इमरान खान को हिस्सा पहुँचाते थे। और इमरान खान की इस करप्शन से होने वाली आमदनी का अब तखमीना लगाया जा रहा है कि इसने 4 बरसों में कितनी कमाई होगी, क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है कि जितने बड़े स्कैंडल थे, चाहे वो रिंग रोड स्कैंडल हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल हो, चाहे वो BRT स्कैंडल हो, जितने भी स्कैंडल इमरान खान के दौर में आए, दवाइयों का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल तो उसने 2 मरतबा किया, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, पूरी लंबी लिस्ट है। तो हर केस में इमरान खान का हिस्सा था। और अब उसी बैंक से मुराद जहां इन्होंने बाहर रकम जमा कराई, वहीं से इमरान खान की वकीलों को करोड़ों रुपए की माहाना फ़ीस दी जाती है। और ये फ़ीस पाकिस्तान में इसका कोई सुराग नहीं होता, ये बाहर से पैसे बाहर ही जमा हो जाते हैं इन वकीलों के नाम, यानी पाकिस्तान के अंदर ये मालूम नहीं कर सकते कि किस वकील को कितनी रकम मिली। लेकिन बहरहाल इंटेलिजेंस तो हो गई है और ये मामला जो है बहुत आगे जा रहा है। और इसमें एक इंतज़ार है, बहुत बड़ा इंतज़ार, फर्रा गोगी को वतन वापस लाने का इंटरपोल में उसका मामला है और ये तय किया गया कि उसको स्पीड अप किया जाएगा, क्योंकि इनका ख्याल है कि अगर फर्रा गोगी पकड़ ली गई तो उससे हम जो कुछ इंकशाफात उगलवाएंगे उनसे ये सारा मामला इस्टेब्लिश हो जाएगा कि किस तरह इमरान खान को बाकायदगी से उसका हिस्सा पहुंचाया जाता रहा। और ये हिस्सा उसको पाकिस्तानी बैंकों में नहीं पहुंचाया जाता था, बल्कि ऑफशोर कंपनियां इस्तेमाल की जाती थी और मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इमरान खान ने कई नेटवर्क कायम कर रखे थे, जिनमें से एक अड्डा शौकत खानम हस्पताल का है, जहाँ न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग होती थी बल्कि इसराइली दवा साज कंपनियों की उन ख़तरनाक दवाओं के तजर्बात भी होते थे। आपको इल्म है कि जो ख़तरनाक अमराज होते हैं जिनमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उस दवाई के जो तजर्बाती मरहले होते हैं उसमें ज़ेर तजर्बा चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए ये दवाइयों की जो कंपनी है ये बज़ाते ख़ुद एक माफिया, इंटरनेशनल माफिया। इन्होंने दुनिया भर में तजर्बा गाहें कायम कर रखी हैं जानवरों की, जहां जानवरों पर ये तजर्बात किए जाते हैं और उनको एक नहायत दर्दनाक मौत का शिकार होना पड़ता है। सिर्फ अमेरिका में कई लाख जानवर जिनमें बंदर, कुत्ते, बिल्लियाँ और चूहे, ये खरगोश, ये 5-6 किस्म के जानवर होते हैं जिन पर ये तजर्बात किए जाते हैं। और कई लाख ये जानवर हर साल हिलाक हो जाते हैं लेबॉर्ट्रियों में इन दवाइयों की तजर्बागाह में। अच्छा, इंसानों पर तजर्बा करने की इजाज़त अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है। ये तजर्बात फिर छुपा कर गैर कानूनी तौर पर, खुफिया तौर पर कुछ ऐसे मुल्कों में तजर्बात किए जाते हैं जहाँ रिश्वत ज़्यादा हो, जहाँ यानी चश्मपोशी ज़्यादा हो, सिंडिकेट का असर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ ये तजर्बात छुपा के किए जाते हैं।
اور ایسی ہی ایک لیبارٹری شوکت خانم ہسپتال ہے جس میں کینسر کے مریضوں پر ان دوائیوں کے تجربات کیے جاتے تھے اور پھر بہت سارے مریض مر جاتے تھے جن کو اس کے کینسر کی ہی کے لیبل کے تحت اس کی موت کو ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا کہ کینسر کا مریض تھا، مر گیا۔ اس بات کی طرف توجہ ایک مرتبہ ایک بھارتی ٹی وی چینل نے عمران خان کو لائیو ٹی وی پر بٹھا کر ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کی لیبارٹری میں اسرائیل کی ممنوعہ دواؤں کا تجربہ ہوتا ہے ان دواؤں کا مریضوں پر، تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے، لیکن یہ وقت ہمارے نزدیک آیا ہے۔ جو ریاست کے کارپردازان ہیں ان کے نزدیک ظاہر ان کی حکمت عملی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر ان کی حکمت عملی ہم پر ظاہر ہو جائے تو پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ابھی تک، کیونکہ وہ عمران خان کے تمام سنگین جرائم کی رازدار بھی ہے۔ اگر تمام کی نہیں تو بہت سارے رازوں کی، بہت ساری کرپشن کے اسکینڈلز کی رازدار ہے، سارے نہیں تو بہت ساروں کی ہے، کیونکہ جو پنجاب سے باہر جو کرپشن ہوتی تھی اس میں بظاہر پنکی پیرنی کو لا علم رکھا جاتا تھا۔ مثلا پختونخوا میں جو بے اندازہ کرپشن ہوئی، اور کرپشن صرف یہ لوگ نہیں کرتے تھے، یہ تو میں نے پنجاب کا یہ جو پجوکڑی بتائی نہیں، یہ تو پنجاب کی تھی نا۔ پختونخوا میں اس کے چاچے مامے بھانجے بھتیجے جن کے ساتھ برقی لگا ہوا ہے، اور وہ ایک امریکہ سے ایک ڈاکٹر اس کا چچا زاد منگوایا گیا تھا برقی، اس نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اور اس کے اور بھی انہوں نے پھر صحت کا نظام بھی تباہ کیا۔ وہ صحت کا نظام تباہ کرنا بھی کسی ایجنڈے کا حصہ تھا۔ تو اب گوگی کا مسئلہ کیا ہے؟ گوگی کا ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے طلب کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، لیکن اس میں روٹین کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو لانے کے عمل کو تیز کیا جائے، اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اس دوران فرہ گوگی نے ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان کہہ لیں یا ریاست پاکستان کہہ لیں، ان کو میسج بھیجا ہے کہ میں پاکستان آ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اب ریاست نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی 3 مہینے پہلے بھی فرہ گوگی نے یہ کہا تھا، 3-4 مہینے پہلے، کہ میں پاکستان آ کر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر اس کے فوراً ہی بعد کچھ ہی دنوں بعد وہ مکر گئی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا پاکستان آ کر وعدہ معاف گواہ بننے سے۔ تو اس لیے ریاست کو اس پر اعتبار نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یا تو اعتبار کرنا پڑے گا یا پھر انٹرپول کے ذریعے اس کو لانا پڑے گا۔ فرہ گوگی ایک مرتبہ وعدے سے مکر کر کے اپنا اعتبار کھو بیٹھی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے، کیا اس کو ایک موقع اور دے گی کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، اور اس آنے کے بدلے میں فرہ گوگی کیا گارنٹیاں طلب کرے گی، وہ گارنٹیاں کیا ریاست اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، یا یہ سارا بھروسہ اس بات پر کیا جائے گا کہ انٹرپول کے ذریعے اسے لایا جائے۔ انٹرپول کے ذریعے اس کا پاکستان آنا یقینی ہے، کیونکہ انٹرپول ریجیکٹ نہیں کیا کرتے درخواست کو، لیکن اس کی پروسیسنگ کے جو مرحلے ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں، وہ اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ ناظرین، اب ایک یہ جو کرنٹ ایشو ہے اس میں ہم دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا نے، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا، انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ عمران ریاض اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ بھی ظاہر اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بتائے ہوئے قصوں پر اعتبار کیا اور اس کی بنیاد پر ایک پروپیگنڈا مہم کی بنیاد رکھی، تو اب وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک قرآنی حکم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی، یہ قرآن کی ایک مشہور آیت ہے اور پھر اس پر احادیث بھی ہیں کہ کوئی چیز تمہارے سامنے اس طرح کا الزام آئے، کوئی خبر آئے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پھر بات کو آگے بڑھایا کرو۔ تو اس بات پر ڈبو پلٹن کل سارا دن، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کے، جتنے بھی ان کے وہ ٹویپ ہیں، جتنے بھی وہ ان کا سوشل میڈیا کا حصہ ہے، وہ سارے کا سارا، جس کو میں نے ڈبو پلٹن کا نام دیا کیونکہ یہ گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ سارے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں جو عمران خان نے انہیں سکھائے ہیں۔ تو وہ انجینئر صاحب پر پل پڑی ہے اور گالیاں بھی سنا رہی ہے، ملاحیاں بھی سنا رہی ہے، اور پھر یہ تانے بھی دے رہی ہے کہ بک گیا ہے مولوی، اور یہ بھی کہ مولوی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اچھا، حالانکہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ اس نے شوقیہ دین کا علم حاصل کیا اور پھر
وہ اپنے بلاگ کیے اور ان میں بہت اس کی پاپولیرٹی بڑی، لاکھوں افراد اس کو سنتے ہیں اور لاکھوں افراد ان کے عقیدت مند بھی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو مولوی کا خطاب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بک گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی گالیاں، اور اس میں جو پرلطف طعنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو مولوی بہت بدتمیز ہے، اس کے اندر تو تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی بد لحاظی اور گستاخی کر کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ تو اخلاقیات سے کورا ہے، اخلاقیات سے کورا ہے۔ تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ پچھلے 5 سال انجینئر صاحب جو تھے عمران خان کی حمایت کرتے رہے، تو پچھلے 5 سال وہ اخلاقیات سے بھرے ہوئے بورے تھے، اب وہ اچانک کورے ہوئے بوری کا منہ کھل گیا، ساری اخلاقیات باہر نکل کر بہہ گئی ایک ہی ویڈیو سے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، اور یہ بخلائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے سہارے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے چھن رہے ہیں۔ کیسے؟ مین سٹریم میڈیا پر ان کے بہت سارے بھومبو جو تھے وہ سائڈوں پر ہو گئے ہیں یا انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ تو ایک بڑا آسرا یہ یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا نفسیاتی طور پر اتنا کارگر نہیں ہے جتنا کہ مین سٹریم میڈیا ہے۔ بہرحال یہ صداقت آج بھی قائم ہے، اور اب ان کے جو ہاتھ پلے رہ گیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور آپ نے یہ تماشا دیکھا، میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے ان کی طرف سے سرویز کا طوفان آئے گا، اور وہ طوفان آیا، لیکن اس طوفان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، ٹویٹر پر اپنے ہی اکاؤنٹ پر ایک سروے کراتے ہیں اور عمران خان کو 81% سے 95% تک پہنچایا، اور جو کل ایک سروے انہوں نے کرایا اس میں عمران خان کی مقبولیت 100% ہے، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، JUI، MQM، لبیک شبیک، جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کے ملا کر بھی کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، ان کے 0% ووٹ ہیں، اور 100 کے 100% ووٹ عمران خان کے ہیں۔ تو اب ان کا سہارا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی جو طاقت ہے وہ اب قابو میں آنے والی ہے، کنٹرول کی جائے گی، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک ان کا خیر وہ ان کے 2 مقصد ہیں ایسے ان جعلی سرویز کرانے سے۔ ایک مقصد تو یہ فضا بنانا ہے کہ اگر الیکشن جب ہوتے ہیں، اگر الیکشن ہوئے اور اس میں یہ PTI کے صفایا ہو گیا، تو یہ پہلے سے بنائی گئی ایک بنیاد کو اٹھا کر دکھا کر یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا دھاندلا ہو گیا، ورنہ عمران خان نے تو 100 میں سے 100 ووٹ لینے تھے، تو یہ جو ہوا یہ دھاندلا ہوا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنے جو حامی ہیں ان کا کتھارسس یہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑے ووٹ ہیں، اور پھر ان کا یہ خواب جو ہے، خواب نہیں ان کا، یہ بس بتا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ان کا یہ خواب ہے کہ یہ پولنگ کے دن ان کے کروڑوں ووٹر نکلیں گے اور پھر بس انقلاب آ جائے گا۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے، 100% ویسی ہی بات ہے جیسے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس عمران خان کو ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اور یہ بات مین سٹریم ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کئی اینکر پرسن نے جو ان کے فرا گوگی نیٹ ورک کے ملازم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہی تھی کہ بس عمران خان کو ہاتھ لگانے کی دیر ہے۔ جس دن انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا اس دن کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور انقلاب آ جائے گا اور خون بہہ اٹھے گا، اور پھر سارے ماضی کا سارا سٹرکچر ڈھہ جائے گا، اور پھر عمران خان ایک نئے پاکستان کی تعمیر کرے گا، جو وہ پاکستان، نیا پاکستان 4 سال میں تعمیر نہیں کر سکا۔ وہ اس مرتبہ گرفتاری کے بعد آنے والے انقلاب کی نتیجے میں اس نئے پاکستان کو بنائے گا۔ تو آپ نے دیکھا پھر اس کا حشر کیا ہوا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ پہلی گرفتاری تو چکر ہی کچھ اور تھا نا، اس میں تو عمران خان نے کچھ یہ بنائے ہوئے تھے وہ ٹولے جتھے مختلف شہروں میں 400 300 200 500، کسی پختونخوا میں 1000 1500، وہ 10-12 جتھے تھے جنہوں نے پھر فوجی عمارتوں اور تنصیبات کی عوامی محاورے کے مطابق اینٹ سے اینٹ بجا دی یا اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ لیکن جب اصل گرفتاری ہوئی تو پورے پاکستان میں ایک انقلابی بھی گھروں سے نہیں نکلا، وہ گھر پر ٹی وی دیکھتے رہے، ٹی وی پر میچ دیکھتے رہے، نیشنل جیوگرافک یہ اینیمل پلانٹ کے چینل پر شیر اور ہرن کا شکار دیکھتے رہے، یا پھر وہ ویڈیو گیمز کھیلتے رہے، باہر کوئی نہیں نکلا۔ اگلے دن ہاں البتہ انہوں نے اپنے یوٹیوبرز کے لیکچر سنے کہ انقلاب میں اب دیر نہیں ہے۔ اب بھی
ویسے ہی ان کے وہ ہے سارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجوم کی نفسیات کیا ہوتی ہے، معاشرے کی حرکیات کیا ہوتی ہیں۔ انقلاب تو خیر بہت دور کی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے، سڑکوں پر آ کر کرنے کے لیے کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ پورے نہ ہوں ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا۔ سر فہرست ایجیٹیشن کی ایک وہ عوامی نفرت، غم و غصے کی فضا ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگرچہ آپ جو بھی یوتھیا یوٹیوبر سنیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ عوام اس وقت غم و غصے سے ابل رہے ہیں، اور وہ ابل رہے ہیں، کہاں ابل رہے ہیں؟ تو وہ جگہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہاں جا کر دیکھ لو، وہاں عوام ایک کڑاؤ میں پڑے ہوئے ہیں اور ابل رہے ہیں۔ اور دوسرا انگریڈینٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی قیادت ہو جو لوگوں کو باہر نکال کر سڑکوں پر ایک احتجاج کا نقشہ منظر بنا سکے، ایک سین کریٹ کر سکے۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو پھر مار دھاڑ پر اتر آتا ہے، موٹر سائیکلوں کو آگ لگاتا ہے، گاڑیوں پر پتھراؤ کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط اور غیر قانونی کام ہے، لیکن جب ایجیٹیشن ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں چاہے تھوڑا زیادہ پیمانے پر ہو۔ ان میں سے ان کے پاس کوئی بھی جزو نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ انقلاب لانا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ڈھنگ کا ایجیٹیشن بھی کر سکیں۔ 500 آدمی سڑکوں پر نہیں لا سکتے جو جلوس نکال کر ایک فرلانگ تک بھی چل سکیں۔ پولیس کو دیکھ کر یہ دوڑ پڑتے ہیں اور جو دروازہ کھلا نظر آتا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں، چاہے وہ تھانے کا دروازہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ لوگ ایجیٹیشن کیا کریں گے؟ بہرحال جس طرح انہوں نے یہ فضا بنائی تھی، اور وہ فضا ٹی وی کی حد تک تھوڑی بہت بن گئی تھی اور سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت زیادہ بن گئی تھی کہ بس عمران خان کی گرفتاری کی دیر ہے، اور جس دن گرفتار کیا اس دن ایسے کی تیسی پھر جائے گی۔ ہاں مجھے یاد آیا، عمران خان کو جب سزا سنانے کا مرحلہ بظاہر نزدیک آ رہا تھا تو اس دن ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایک صوفی صاحب نے کہا تھا کہ عوام انتظار کر رہے ہیں سزا سنانے کا اور حکومت سزا نہیں سنائے گی۔ یہ اس کے الفاظ تھے کہ حکومت سزا نہیں سنائے گی، حکومت کو پتہ ہے کہ جس دن سزا سنائی گئی اسی دن حالات ان کے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ پروگرام میں نے خود سنا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب سزا سنائی گئی تو ایک مرتبہ پھر کوئی آدمی سڑکوں پر نہیں نکلا، سڑکیں معمول کے مطابق چلتی رہی۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی ڈبو پلٹن کے انجینئر محمد علی مرزا پر چڑھ دوڑنے کے، تو یہاں انجینئر صاحب سے بھی ایک سوال بنتا ہے کہ انجینئر صاحب حیرت ہے کہ آپ نے یہ تو اب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا۔ پاکستان میں ہر باخبر کو علم تھا، ریاستی اداروں سے لے کر سیاسی کارکنوں تک، اور جتنے بھی کلٹ ہیڈ ہیں مختلف قسم کے، محمد علی مرزا صاحب بھی تو ایک بہت بڑے کلٹ کے سربراہ ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ عمران خان کتنا کرپٹ ہے۔ بنی گالا کے مکان سے لے کر وہ بلین ٹری سونامی تک، اور ایک کے بعد ایک سکینڈل سے لے کر چندہ خوری تک، اور جتنے بھی بعد میں سکینڈل آئے وہ تو خیر چلیے کئی کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن بہت سارے معاملات کا انجینئر صاحب کو پتہ تھا کہ عمران خان بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا کرپٹ ہے، اور بہت بڑا بد کردار ہے، اور اب بھی بد کردار ہے۔ اب تو خیر جیل میں جا کر اس کو چھٹی، ایک وقفہ اس کی بدکاری میں آ گیا ہے۔ ان سب چیزوں کا پتہ تھا، تو پھر بھی یہ 5 سال تک آپ عمران خان کو صادق اور امین کیوں قرار دیتے رہے؟ انہوں نے، انجینئر صاحب نے صادق اور امین کے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن جو وہ سرٹیفکیٹ دیتے رہے عمران خان کو کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس نے کرپشن نہیں کی، اس کا دامن صاف ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان کو انہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہاں تک کہ پھر وہ وقت بھی سامنے آ گیا جب عمران خان نے اپنے نبی ہونے کے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سال تربیت کی، میری بھی تربیت کی، اور میرے جلسے میں حاضری جو ہے وہ شب قدر کی عبادت سے افضل ہے، اور جس طرح اللہ نے رسول بھیجے اسی طرح میں تم لوگوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کر لوگوں کو حقیقی آزادی کے لیے دعوت دو، اور قبر میں سب سے پہلا سوال میرا ہوگا، اور جو امانت خدا نے نبی کو دی تھی وہی امانت خدا نے مجھے دی ہے، اور خدا نے براہ راست مجھ سے بات کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو 5-6 چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، میں وقت کا پیغمبر ہوں، یعنی یہ سارے الفاظ عمران خان کے منہ سے نہیں ہیں، عمران خان کے پاس کھڑے لوگوں نے عمران خان کے سامنے جب یہ الفاظ کہے تو اسی رعایت سے پھر میں نے ان الفاظ کو عمران خان کے منہ میں ڈال دیا کہ یہ سارے دعوے جب عمران خان نے کیے
تو پھر بھی آپ کی رگ ایمانی میں کچھ جنبش پیدا نہیں ہوئی، آپ خاموش ہی رہتے، جس طرح باقی ملک کے علماء خاموش ہیں اس فتنے پر، لیکن آپ نے تو اس کو صادق اور امین قرار دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب، آپ کچھ یعنی بعد وصال نبی جو تاریخ اسلام کا پہلا ابتدائی حصہ ہے، اس پر جس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مکافاتی عمل ہے وہ آپ کو اس ڈبو پلٹن کے ذریعے مل رہا ہو، کیونکہ آپ نے اس بارے میں احتیاط نہیں کی۔ یہاں میں دو باتیں، کیونکہ یہ ہم لوگ ظاہر ہے ہم ان معاملات میں دسترس نہیں رکھتے، ان باتوں پر فیصلہ کو رائے نہیں دے سکتے، لیکن دو باتیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے میں وہی کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جن حضرات کو مذمت اور اپنی تنقید اور تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ بے حوالہ بات نہیں کرتے، بلا حوالہ بات نہیں کرتے، بلکہ حوالے دیتے ہیں، اور وہ حوالے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، احادیث کے مجموعے میں بھی موجود ہیں۔ احادیث کے مجموعے سے مراد میری یہ ہے کہ احادیث کے مجموعے میں صرف ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کے اقوال اور دوسرے لوگوں کے اقوال وہ بھی احادیث کے مجموعے میں شامل ہیں۔ ان کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا مطلب ہے کسی چیز کا ذکر کرنا، کسی واقعے کا ذکر کرنا، خبر دینا، بیان کرنا، تو وہ بھی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں جھوٹ نہیں بولا، حوالے ان کے کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہی جو ایک انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جو ذہن بنا لیتا ہے، وہ پھر اپنے حق میں حوالے تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے کاؤنٹر حوالے جو ہوتے ہیں وہ نہیں دکھاتا۔ آپ نے بھی یہی کیا۔ جس ایک آدمی کی مذمت میں اگر ایک حوالہ ہے تو اس حوالے کی تردید بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس موضوع کے طالب علم ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ واقعی سے لے کر مسعودی تک کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے، ابن جریر طبری تک کم سے کم 20 مورخ ہیں جنہوں نے بے پناہ سچ بھی بولے ہیں اور بے پناہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بے پناہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہر جھوٹی روایت کو انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ بعد میں محققین نے دریافت کیا کہ یہ روایت بھی جھوٹ ہے، یہ روایت بھی جھوٹ ہے، یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ تو اس دوسرے چیز کو، دوسرے پہلو کے حوالے آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے۔ اور دوسری بات مختصر طور پر میں یہ ایک سوال کی صورت میں رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، شروع بڑے احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، شروع میں حضرت کا لفظ بھی لگاتے ہیں، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی میں وہ حضرت اور رضی اللہ جس کو آپ نے کہا ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ اگر آپ نے اس کو کافر ثابت ہی کرنا ہے تو پھر براہ مہربانی حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ کے لفظ استعمال نہ کیا کریں، تاکہ یہ ایک دو رنگی جو چیز میں آ جاتی ہے وہ شامل نہ ہو۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔